अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्वीन विद वाइज। स्वीन विद वाइज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक इमाम मस्जिद और एक जिन दोस्त की है। छोटा सा कमरा था जिस पर टीन की चादरों वाली छत थी। ज़ोर ज़ोर से टप टप पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी तो मैं कच्ची नींद से बेदार हो गया। समझ गया था कि पिछले 3 दिन की तरह बूंदाबांदी शुरू हो गई है, लेकिन आज तो खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जब तक फजर की अजान शुरू हुई ये बूंदाबांदी एक तेज़ तूफ़ान बारिश में बदल चुकी थी। लोहे की चादरों पर गिरता पानी और बादलों की गर्द दिल में एक खौफ पैदा करने लगी। तूफ़ानी बारिश देखकर सोचा कि फजर की नमाज आज घर में ही अदा कर लेता हूँ, लेकिन फिर खुद को हिम्मत दिलाई कि मस्जिद बाहर के बिल्कुल नज़दीक है। 2 गली छोड़कर बस अल्लाह का नाम लिया और तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ फ़ौरन मस्जिद जा पहुँचा। बारिश की वजह से मैं नमाजियों की तादाद बहुत कम थी। एक इमाम साहब, दूसरा मैं और बाकी 2 बुज़ुर्ग थे। हम 4 लोगों ने नमाज फ़जर अदा की। नमाज फ़जर मुकम्मल होने के बाद बारिश मुसलसल होती रही। मैं उठकर जाने लगा तो इमाम साहब ने कहा, बेटा अभी यहीं बैठ जाओ, बारिश रुक जाए तो चले जाना। मैंने कहा, इमाम साहब जब इस तेज़ बारिश में मस्जिद आ सकता हूँ तो वापस भी जा सकता हूँ। वैसे भी मेरा घर 2 गली छोड़कर पास ही तो है। इमाम साहब बोले, बेटा जैसे तुम्हें ठीक लगे, अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। मैंने इमाम साहब और 2 बुज़ुर्गों को सलाम किया और मस्जिद से बाहर निकलने लगा। बाहर आकर देखा तो मेरी चप्पल गायब थी। इधर उधर देखा तो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मुझे गुस्सा भी आने लगा। चप्पल आखिर कहाँ गई तो कहाँ गई। बाहर बारिश की वजह से पानी बहुत ज़्यादा था और रोशनी भी पूरी तरह नहीं हुई थी, तो नंगे पाँव बाहर जाना ख़तरनाक था। इसीलिए वापस मस्जिद के अंदर लौट गया। मुझे वापस आता देखकर इमाम साहब बोले कि बेटा क्या हुआ, और साथ 2 बुज़ुर्ग भी मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, इमाम साहब मेरी चप्पल नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। इमाम साहब बोले, बेटा वही होगी, तुम ठीक से देखो, और कहाँ जाएगी। इस वक्त तो कोई मस्जिद में आया भी नहीं जो तुम्हारी चप्पल ले जाएगा। मैंने कहा, इमाम साहब मैं भी यही सोच रहा हूँ, आखिर चप्पल गई तो गई कहाँ। चले खैर, जब बारिश रुकेगी जब भी बाहर जाऊँगा। इमाम साहब बोले, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अभी मत जाओ। मैं उन 2 बुज़ुर्गों की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, आप दोनों को पहले यहाँ कभी नहीं देखा। क्या आप तबलीग जमात से आए हो और बारिश की वजह से यहाँ रुके हैं? इनमें से एक ने जवाब दिया, नहीं बेटा हम यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं। मैंने कहा, खैरियत, मैंने आपको यहाँ कभी देखा नहीं। तो इमाम साहब बोले, बेटा ये लोग सच बोल रहे हैं, ये अक्सर यहाँ आते हैं। मैंने हैरानगी से पूछा, आप लोगों को चप्पल या जूते कहाँ हैं? वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। कहीं आपकी चप्पलें भी तो कोई नहीं ले गया। एक बुज़ुर्ग मेरी तरफ मुतवज्जो हुए और बोले, बेटा जब तुम मस्जिद के अंदर आए थे तो क्या उस वक्त तुमने हमारी कोई चप्पल या जूते देखे थे? मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया कि नहीं, जब मैं आया था तो उस वक्त मस्जिद बस मेरी ही चप्पल थी। खैर मुझे लगा कि बारिश की वजह से इन लोगों ने अपनी चप्पल या जूते मस्जिद के अंदर रखे होंगे। इमाम साहब ये बात सच है क्या? मैंने पूछा, कौन सी बात बेटा? इमाम साहब बोले, यही कि आप जिन्नात से बात करते हैं। मैंने पूछा तो वो मुस्कुराए और बोले, हाँ ये सच है। क्या जिन्नात आपको नज़र भी आते हैं? मैंने पूछा। ये जिन्नात की मर्ज़ी होती है, कभी आ जाते हैं और कभी सिर्फ़ उनकी आवाज़ ही सुनाई देती है। इमाम साहब बोले। हमारी ये बातें सुनकर वो 2 बुज़ुर्ग भी मुस्कुराने लगे। क्या किसी जिन से दोस्ती है आपकी? मैंने पूछा। हाँ बेटा, कुछ जिन्नात मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इमाम साहब बोले। हमारी बात चल रही थी कि इतनी देर में बारिश रुक गई और थोड़ी रोशनी भी फूट पड़ी। इमाम साहब ने कहा, अब तुम्हें जाना चाहिए। मैंने कहा, नहीं, आप मुझे जिन्नात के बारे में बताएं। इमाम साहब ने कहा, अभी मुझे कुछ काम है, फिर कभी फुर्सत मिली तो ज़रूर बताऊंगा।
یہ بول کر امام صاحب نے ان دو بزرگوں سے بولا کہ میں اس بچے کو چپل دکھا کر آتا ہوں۔ امام صاحب نے ان دو بزرگوں سے سلام کی اور میرے ساتھ باہر آ گئے۔ باہر آ کر دیکھا تو چپل وہیں موجود تھی، میں نے اتاری تھی۔ میں دیکھ کر حیران تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ امام صاحب بولے، دیکھا میں نے کہا تھا نا چپل وہیں ہوگی، تم نے ٹھیک سے نہیں دیکھا ہوگا۔ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو گھر کی چابی نہیں تھی۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ گھر کی چابی اندر مسجد میں رہ گئی ہے، میں چابی لے کر آتا ہوں۔ اندر جا کر دیکھا تو وہ دو بزرگ وہاں موجود نہیں تھے۔ یا اللہ، یہ دونوں کہاں گئے؟ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ ابھی چند سیکنڈ پہلے تو میں ان کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا اور یہ یہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھاگتا بھاگتا باہر آیا اور بولا، امام صاحب، وہ دو بزرگ اندر موجود نہیں ہیں۔ باہر آنے اور اندر جانے کا تو بس یہی ایک دروازہ ہے، اس پر جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، اور ابھی تو 30 سیکنڈ بھی پورے نہیں ہوئے۔ وہ لوگ یہاں سے جاتے تو لازمی ہمیں نظر آتے۔ کیا وہ دونوں کوئی جنات تھے؟ میں نے پوچھا۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ کر دیکھ کر امام صاحب بولے کہ نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہے، اور مسکرا دیے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، اگلی بار جب فرصت سے آؤ گے تو بتاؤں گا۔ اس دن گھر آنے کے بعد پورا دن میں یہی سوچتا رہا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا وہ دونوں واقعی جنات تھے یا کوئی جادوگر تھے یا کون تھے، یا پھر یہ میرا وہم تھا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا اور بس میں اسی انتظار میں تھا کہ کب دوبارہ جاؤں اور امام صاحب سے ملاقات ہو۔ اگلے دن جب فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچا تو پتہ چلا کہ امام صاحب کسی وجہ سے اپنے گاؤں چلے گئے ہیں اور کچھ دنوں بعد واپس آئیں گے، اور اسی طرح میرا یہ انتظار طویل ہوتا گیا۔ اور اس واقعے کے بعد مجھے ہر بوڑھے شخص کو دیکھ کر ایسے لگتا کہ جیسے یہ کوئی جنات ہیں یا انسانی شکل لے کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اندھیرے میں کوئی آہٹ ہوتی تو مجھے ایسے لگتا کہ جیسے کوئی یہاں پر موجود ہے۔ چند دن بعد پتہ چلا کہ امام صاحب مسجد میں تشریف لا چکے ہیں۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلا میں مسجد کی جانب دوڑا اور ظہر کی نماز ادا کی۔ جماعت کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ امام صاحب پھر وہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھے تھے جن کو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے حیرانگی سے امام صاحب کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے سے پوچھا، کیا یہ بھی کوئی جنات ہیں؟ امام صاحب میری بات سمجھ گئے تھے، نفی میں سر ہلایا، زور سے مسکرائے، ہاتھ کے اشارے سے کہا، آؤ بیٹا یہاں بیٹھو اور ان سے ملو، یہ دونوں میرے رشتہ دار ہیں، گاؤں سے میرے ساتھ آئے ہیں۔ امام صاحب کے سامنے دسترخوان لگا تھا اور دسترخوان دیکھ کر میں نے کہا کہ نہیں، آپ کھانا کھائیں، میں آپ کے بعد میں ملاقات کرتا ہوں۔ لیکن امام صاحب کے اصرار کرنے پر میں نے وہاں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے کہا، بیٹا میرا ایک ساتھی بس کھانا لینے گیا ہے، ابھی آتا ہی ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر میں امام صاحب کا ساتھی کھانا لے کر آ گیا۔ دسترخوان پر روٹی سالن نکالا۔ امام صاحب نے کہا، بیٹا تم بھی کھاؤ۔ میں نے کہا، نہیں آپ کھائیں، میری امی نے گھر پر کھانا بنایا ہوگا، میں گھر جا کر ہی کھاؤں گا۔ امام صاحب بولے، بیٹا ہمارے ساتھ 2 نوالے ہی کھا لو، کیا پتہ آج تمہارے نصیب میں کھانا ہمارے ساتھ لکھا ہو، گھر پر تو روز ہی کھانا کھاتے ہو۔ امام صاحب نے اتنا بولا تو میں نے 1 نوالا کھایا اور بولا کہ ماشاءاللہ واقعی بہت ذائقے دار کھانا ہے، میری امی بھی اسی طرح کھانا پکاتی ہیں۔ امام صاحب بولے، یہ تو اچھی بات ہے، آج ہمیں بھی آپ کی امی کے ہاتھ کا ذائقہ پتہ چل گیا ہے۔ میں نے ان کے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ آپ یہ کھانا کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ یہ تو بالکل میرے گھر جیسا ہی لگ رہا ہے، ذائقہ بھی میری امی کے ہاتھوں جیسا ہے۔ امام صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹا آم کھاؤ، گٹلیاں کیوں گنتے ہو؟ اگر آپ کو کھانے کا ذائقہ پسند آ رہا ہے تو پیٹ بھر کر کھاؤ اور گھر جا کر امی کو بتا دینا کہ امام صاحب نے زبردستی کھانا کھلا دیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گی۔ پھر میں نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔
हम खाना खा के फारिग हो चुके थे। इमाम साहब के रिश्तेदार और इनके दोस्त जो खाना लेकर आया था वो जा चुके थे। फिर इमाम साहब और मैं मस्जिद में गए, नीम के दरख्त के नीचे बैठ गए। मैंने कहा, इमाम साहब आप मुझे बताएं उस दिन फजर में क्या हुआ था, वो दोनों हजरात कौन थे? इमाम साहब कहने लगे, तुम्हें याद है उस दिन सुबह कितनी बारिश हो रही थी? मैं भी जब नमाज पढ़ाने के लिए आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बारिश की वजह से आज कोई मस्जिद में नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर आज कोई इंसान बारिश की वजह से मस्जिद में नहीं आ सका तो तुम अपने किसी महलूक को भेज दो ताकि मैं उसके साथ जमात अदा कर सकूं। और जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने उन दो बुज़ुर्गों को बैठा पाया। इनका खुलिया देखकर मैं समझ गया कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। वो दोनों जिन्नात हैं जो इंसानी शक्ल में नमाज अदा करने के लिए आए हैं और साथ ही चंद मिनट बाद तुम भी मस्जिद में आ गए। अच्छा मुझे ये बताएं उस दिन चप्पल वाला क्या माजरा था? मैं ने कहा, तो मुझे चप्पल नज़र नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं आपके साथ गए तो वहाँ चप्पल मौजूद थी। वो भी किसी जिन्नात की शरारत थी क्या? इमाम साहब बोले, बेटा जिन्नात हर वक्त शरारत नहीं करते, कुछ काम भलाई के लिए भी करते हैं। तुम ये बताओ, जब तुम उस दिन मस्जिद से बाहर निकले तो तुमने क्या देखा? जब मैं बाहर गया तो वहाँ बिजली वालों की गाड़ी काम कर रही थी। पता चला कि बारिश की वजह से तार टूटकर पानी में गिर गई है और इन तारों में करंट भी मौजूद था, लेकिन किसी ने इतला देने पर बिजली की गाड़ी आ गई थी और काम शुरू कर दिया। इमाम साहब मुस्कराए और बोले, अब समझ आया तुम्हें कि अगर इस वक्त तुम्हें तुम्हारी चप्पल मिल जाती और तुम इस पानी में से गुजर कर जाते तो फिर तुम्हारे लिए क्या खतरा हो सकता था और तुम्हारी जान भी जा सकती थी। इसीलिए तुम्हारी चप्पल का ना मिलना तुम्हारे हक में बेहतर साबित हुआ। मैंने पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर इमाम साहब की तरफ हैरानगी से देखा और पूछा, क्या वाकई जिन्नात इंसानों की तरह मदद करते हैं? इमाम साहब बोले, हाँ बेटा, अच्छे जिन्नात इंसानों की तरह मदद करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि रोज़े क़यामत इनको भी अपना हिसाब देना है। इमाम साहब ने मुस्कुराए और बोला कि कुछ जिन्नात थोड़े से शरारती भी होते हैं, कभी कभी इंसानों के साथ शरारत भी करते हैं। मैंने पूछा, वो कैसे? इमाम साहब बोले, वक्त के साथ साथ सब समझ जाओगे। मैंने कहा, इमाम साहब, उस दिन फजर की नमाज के बाद मैं जब इनसे मुलाकात कर कर गया हूँ, मेरे साथ कुछ अजीब से वाक़यात हो रहे हैं। समझ से बाहर है, क्या ये इनसे मुलाकात का नतीजा है या मेरा वहम है बस? इमाम साहब ने ऊपर नीम के दरख्त की तरफ देखा, आंखें बंद की और कुछ पल के बाद आंखें खोलकर बोले कि बेटा तुम बाद में मुझे बताना तुम्हारे साथ क्या अजीब वाक़यात होते हैं। अभी तुम घर जाओ, तुम्हारी अम्मी परेशान होंगी और तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी। मैंने कहा, अम्मी क्यों परेशान होंगी? मैं तो उनको बता कर आया हूँ, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। फिर बाद में मैं आपको अपने साथ होने वाले वाक़यात की तफसील बताऊंगा। मैं तेज़ तेज़ कदमों के साथ घर की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही घर पहुंचा, पूछा, अम्मा खैरियत है? अम्मा ने कहा, हाँ सब खैरियत है, लेकिन अभी कुछ अजीब सा वाक़या हुआ है। मैंने कहा, अल्लाह खैर करे। मामा, अम्मी क्या हुआ है? अम्मी बोली, मैंने रोटियां और सालन पका कर रखा था और फिर मैं नमाज़ पढ़ने चली गई। अभी वापस आकर किचन में देखा तो झाड़न जिस कपड़े में रोटियां रखते हैं समेत रोटियां और आधे से ज़्यादा सालन गायब है। मेरे अलावा घर में कोई मौजूद नहीं था, ना कोई बाहर आया था। समझ नहीं आ रहा रोटियां सालन कहाँ गया। मैंने चंद सेकंड के लिए आंखें बंद की। थोड़ी देर पहले वाले मंजर में गया तो इमाम साहब का दोस्त जो रोटियां लेकर आया था तो मेरे घर का ही झाड़न था। और फिर मुझे समझ आया कि इस खाने का जायका मेरी अम्मी के हाथों जैसा क्यों था। इशा की नमाज के बाद मैं इमाम साहब के इंतज़ार करने लगा, वो फारिग होकर आए और मैं इनसे तफसील से बात करूं। थोड़ी ही देर में इमाम साहब फारिग होकर आ गए। मैंने इनसे हाथ मिलाया और खैर खैरियत पूछी। मैं बोला, इमाम साहब
آپ نے کہا تھا کہ کافی سارے جنات آپ کے دوست ہیں، تو آپ بھی کسی کو یہاں بلائیں، مجھے بھی جنات سے ملنا ہے۔ امام صاحب بولے بیٹا اس دن تم مل کر جا چکے ہو اور فجر کی نماز کے بعد۔ میں نے کہا اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ جن ہیں۔ امام صاحب بولے کہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جنات اپنی مرضی سے انسانی یا کسی اور شکل میں سامنے آتے ہیں، ہماری مرضی سے نہیں آتے، لیکن میں بے ضد تھا کہ آپ کسی جن کو بلائیں۔ میں نے کہا کہ کیسے جنات دوست ہوتے ہیں، آپ کو کیا ایک دوست کے بلانے پر وہ نہیں آ سکتے؟ امام صاحب مجھے کچھ بولنے ہی والے تھے کہ میں اتنی دیر میں بجلی چلی گئی اور پوری مسجد میں اندھیرا چھا گیا، ایسا اندھیرا کہ اپنے ہاتھ تک نظر نہیں آئے۔ میں نے کہا آپ رکے، میں موبائل کی ٹارچ آن کرتا ہوں۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی تو تھوڑی روشنی ہوئی۔ امام صاحب بولے آؤ بیٹا مسجد کے صحن میں چلتے ہیں۔ صحن میں بھی اتنا زیادہ اندھیرا تھا کہ آسمان بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امام صاحب اور میں مسجد کے صحن میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ کے میں نے کہا ایسے لگ رہا ہے جیسے آسمان کی بھی بجلی چلی گئی ہو، پورا آسمان سیاہ فام ہو رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو اچھی خاصی روشنی تھی اور تارے بھی نظر آ رہے تھے، یہ اچانک اتنا اندھیرا کیسے ہو گیا؟ امام صاحب کو بھی ایک دم چپ سی لگ گئی تھی۔ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ 4 دن پہلے جو آپ کے دوست دوپہر میں ہمارے لیے کھانا لے کر آئے تھے وہ بھی ایک جن تھا؟ امام صاحب بولے بیٹا ہاں وہ ایک جن تھا۔ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس دن دوپہر کا کھانا وہ کہاں سے لے کر آئے تھے؟ امام صاحب بولے بیٹا مجھے نہیں معلوم، کیوں کیا ہوا؟ کھانا پسند نہیں آیا کیا؟ اس دن تو تم بڑی تعریف کر رہے تھے لیکن کھانے کی۔ میں نے کہا آپ کا وہ جن دوست اس دوپہر میرے گھر سے کھانا لے کر آیا تھا، کیونکہ میں جب گھر پہنچا تو میری والدہ نے جو روٹیاں اور سالن پکا کر رکھا تھا وہ وہاں موجود نہیں تھا، اور آپ کے دسترخوان پر وہ جن جس کپڑے میں روٹیاں لے کر آیا تھا وہ میرے گھر کا ہی جھاڑن تھا، اور اسی ہی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کھانے کا بالکل ذائقہ میری ماں جیسا تھا، میری ماں کے ہاتھ کے کھانے جیسا ہی بالکل مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ امام صاحب بولے کہ اگر واقعی ایسی بات ہے تو اس کو آنے دو، وہ دوبارہ میں اس کی اچھی طرح خبر لوں گا۔ اس نے اسی طرح حرکت کیوں کی؟ میں نے کہا ابھی بلائیں نا اس دوست کو اور پوچھیں۔ امام صاحب بولے ابھی اس کو تو نہیں بلا سکتا، لیکن کسی اور سے اس کے بارے میں معلوم کرتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ کسی اور سے معلوم کر کے بتائیں۔ امام صاحب نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور بولے پہلے ایک بات کا جواب دو، کیا چند دن پہلے تمہاری امی نے رات کو تم سے آٹا منگوایا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل منگوایا تھا۔ تو تمہیں وہ آٹا کس طرح ملا؟ میرا مطلب ہے تم وہ آٹا کہاں سے لے کر آئے تھے یا کہاں سے خریدا تھا؟ میں نے کہا امام صاحب آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے بارشیں بہت زیادہ ہو رہی تھیں، رات کو جب میں آٹا لینے نکلا تو ساری دکانیں بند ہو چکی تھیں، لیکن پتہ نہیں ایک بوڑھا شخص کونے میں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اس کا معاملہ اب اس کو بتایا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ آٹا موجود ہے، یہ تم لے جاؤ۔ پہلے میں اس شخص کو منع کیا، لیکن پھر اس نے کہا بیٹا یہ میں نے کسی اور کے لیے لیا تھا، اب وہ بندہ نہیں آیا تو اب تم اس کو لے جاؤ، اب اگر یہ میرے پاس رہا تو بارش میں خراب ہو جائے گا، اس سے بہتر ہے اس کو تم لے جاؤ اور تمہارے کام آ جائے گا۔ اور امام صاحب اس شخص نے مجھ سے اس آٹے کے پیسے بھی نہیں لیے تھے۔ امام صاحب بولے بیٹا کیا تم نے ایک پل کے لیے یہ نہیں سوچا کہ اس رات اتنی بارش میں جب وہ بندہ کھڑا تھا یا وہ بوڑھا شخص، تو اس شخص کو صرف تم ہی کو کیوں سامان دیا جس کی ضرورت تمہیں تھی؟ وہ بھی ایک جن تھا، وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس دن دوپہر میں جو روٹیاں ہم لوگوں نے کھائی تھیں وہ اسی آٹے کی تھیں جو ایک جن نے تمہیں دیا تھا، تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو جو انہوں نے تمہیں دیا تھا اسی میں سے انہوں نے اپنا تھوڑا سا حصہ لے لیا، اور ایسا نہیں کہ وہ کھانا انہوں نے اکیلے کھایا، بلکہ وہ کھانا تمہارے اور میرے ساتھ بھی انہوں نے مل کر کھایا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تم غور کرو اور مجھے بتاؤ کہ اس بوڑھے نے تمہیں
کتنا آٹا دیا تھا؟ میں نے کہا یہی کو 3 کلو تک وزن معلوم ہوتا تھا، مجھے اتنا ہی سمجھ آیا، اس نے تھوڑا زیادہ ہوگا۔ امام صاحب نے پوچھا تو کیا تم نے اس دن کے بعد دوبارہ آٹا خریدا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو اس دن کے بعد آٹا نہیں خریدا، ہو سکتا ہے امی خرید کر لے آئی ہوں۔ امام صاحب بولے ٹھیک ہے، امی سے جا کر پوچھنا اور پھر مجھے بتانا۔ موبائل پر گھر کا نمبر ملاتے ہوئے میں نے کہا لو ابھی پوچھ لیتا ہوں امی سے، اس میں سے ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ امی نے کال اٹھائی۔ میں نے پوچھا کہ امی اس رات کو جو میں آٹا لایا تھا اس کے بعد آپ نے دوبارہ آٹا خریدا؟ امی بولی نہیں بیٹا۔ امی کا جواب سن کر میں حیران ہوتے ہوئے بولا کیا اس دن سے یہ وہی آٹا چل رہا ہے؟ وہ آٹا اب تک ختم نہیں ہوا کیا؟ اتنا آٹا تو ہمارے ہاں 2-3 دن میں ختم ہو جاتا ہے، یہ کیسا برکت والا آٹا تھا امی جو ختم ہی نہیں ہوا؟ امی نے کال پہ پوچھا کہ گھر کب آؤ گے؟ میں نے کہا کہ جیسے ہی بجلی آتی ہے میں آ جاؤں گا۔ امی نے کہا کون سی بجلی؟ آج تو بجلی گئی ہی نہیں۔ میں نے ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے بولا یہ آپ کیا بول رہی ہیں آپ؟ میں ابھی یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں، یہاں پر بجلی نہیں ہے اور یہاں تو پورے محلے کی بجلی گئی ہوئی ہے، یہاں تو اتنا اندھیرا ہو رہا ہے۔ میری یہ بات سن کر امام صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کی، اور جیسے ہی آنکھیں بند کی ایسے لگا جیسے کوئی بڑی چیز اپنے اوپر کھول کر اوڑھ لی ہو، اور آسمان ایک دم صاف ہو گیا۔ آسمان پر موجود تارے نظر آنے لگے، مسجد ایسے روشن ہو گئی گویا جیسے کبھی اندھیرا تھا ہی نہیں۔ اس بار میں نے خود کو سمجھایا تھوڑی دیر پہلے امام صاحب سے جنات کو بلانے کی ضد کر رہا تھا، وہ شاید پوری ہو گئی۔ میں اٹھا، امام صاحب سے ہاتھ ملایا اور گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ کسی کام کی وجہ سے مجھے شہر کراچی سے باہر جانا پڑ گیا۔ جس جگہ میں گیا تھا وہاں شہر سے دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں بجلی تھی نہ پانی نہ گیس۔ مغرب کے بعد پورے گاؤں میں اندھیرا ہو جاتا تھا، لوگ گھروں کے اندر لالٹینیں اور موم بتی جلا کر گزارا کرتے تھے۔ ان دنوں کافی موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے کھانا کھایا اور چہل قدمی کرنے کے لیے گاؤں کے اندر ہی پیدل واک پر نکل گیا۔ چلتے چلتے پتہ ہی نہ چلا کہ کب گاؤں سے میں کافی دور نکل گیا اور راستہ بھٹک گیا۔ کافی دور جا کر خیال آیا کہ میں تو راستہ بھٹک گیا ہوں۔ ویسے تو اس دن چاندنی رات تھی، چاند افق پر جگمگا رہا تھا، لیکن بادل اس کے آگے آئے تو اندھیرا سا چھا گیا۔ جہاں تک میری نظر جاتی بس سناٹا ہی سناٹا ہوتا اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی۔ اب میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا اور آسمان کی طرف دیکھتا، یا اللہ میری مدد کے لیے کسی کو بھیج یا مجھے راستہ دکھا تاکہ میں خیریت سے اپنے گھر گاؤں پہنچ جاؤں۔ دل ہی دل میں دعا کرتا ہوا میں چلنے لگا۔ تھوڑا سا آگے گیا تو ایک درخت نظر آیا جس کے نیچے کچھ روشنی معلوم ہو رہی تھی، جیسے کسی نے آگ لگائی ہو یا جہاں پر کوئی وہاں پہ آگ لگا کے بیٹھا ہو۔ میں تیز تیز قدموں سے اس طرف جانے لگا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، لگتا ہے میری دعا قبول ہو گئی ہے، یہ شخص مجھے ضرور راستہ بتائے گا۔ دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور خود ہی سے باتیں کرنے شروع ہو گیا۔ جیسے ہی میں اس شخص کے پاس پہنچا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں حیران ہو گیا اور ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں میری مسجد کے امام صاحب تھے۔ میں نے ان سے حیرانگی سے پوچھا امام صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس سنسان جگہ پر اتنی رات، اور وہ بھی درخت کے نیچے آگ لگا کر؟ آپ اکیلے یہاں بیٹھے ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ امام صاحب مسکرائے اور بولے بیٹا میں تو یہاں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں، کیا تم راستہ نہیں بھٹک گئے تھے؟ امام صاحب نے تو انجانے میں راستہ مجھے بتا ہی دیا۔ ہاں میں راستہ تو بھول گیا تھا، پتہ نہیں کن خیالات میں گم تھا جو اس طرف نکل آیا، لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو شہر میں ہونا چاہیے، کہیں آپ کا بھی تو اس گاؤں میں کوئی رشتہ دار نہیں؟ میں نے امام صاحب سے سوال کر دیا۔ میں کوئی رشتہ دار نہیں، یا آپ یہاں کسی کام سے آئے ہیں
میں نے امام صاحب سے ایک ساتھ کافی زیادہ سوال کر ڈالے۔ امام صاحب بولے بیٹا پہلے تو تم مجھے امام صاحب کہنا بند کرو۔ میں نے کہا تو پھر کیا بولوں؟ میں تو آپ کو ہمیشہ احترام کے ساتھ امام صاحب ہی کہتا ہوں، آج سے پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ امام صاحب بولے بیٹا پرانی باتوں کو چھوڑو، جیسا میں کہہ رہا ہوں تم اسی بات پر عمل کرو۔ پھر وہ بولے بیٹا تھوڑی دیر میرے پاس یہیں بیٹھو، چاند کے آگے سے بادل ہٹ جائیں اور روشنی ہو جائے تو پھر تمہیں رستہ سمجھ آ جائے گا اور میں تمہیں سمجھا دوں گا، جب تم چلے جانا۔ میں ان کے ساتھ بیٹھا اور ان کو مسکراتے دیکھا اور بولا یقیناً آپ یہاں اکیلے تو نہیں آئے ہوں گے، جب مسجد میں آپ کے ساتھ جنات ہوتے ہیں، یہ تو ایک سنسان جگہ ہے اور نیم کا درخت ہے، تو یہاں آپ ضرور اپنے کسی جنات دوست کے ساتھ ملاقات کو آئے ہوں گے، جنات دوست کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں گے۔ امام صاحب نے زور کا قہقہ لگایا اور بولے مجھے کسی جن کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھلا میں امام صاحب سے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سب سے پہلے جنات سے ملاقات کس طرح ہوئی اور یہ سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ مجھے آپ تفصیل سے تو بتائیں۔ امام صاحب بولے بیٹا یہ تو جنات کی مرضی ہوتی ہے، وہ جیسے چاہیں اور جسے چاہیں اپنا دوست اور محسن بنا لیں، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جنات کو کسی انسان کی کوئی بات پسند آ جاتی ہے تو وہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور اس کے آمنے سامنے بھی آ جاتے ہیں یا اس سے باطنی طور پر بات بھی شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا تو جنات کو آپ کی ایسی کون سی عادت پسند آ گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا؟ امام صاحب بولے جب میں 12-13 سال کا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بلی کا بچہ جس کے پاؤں ٹوٹا ہوا تھا اور وہ پیاس سے بلک رہا تھا، تو میں نے اپنے گلاس سے تھوڑا سا دودھ اس کو نکال کر پلا دیا اور اس کے پاؤں پر ایک پٹی باندھ دی تھی۔ وہ 2-3 دن اس بلی کی پرورش کرتا رہا اور اپنے ساتھ رکھ لیا، اس کا بہت خیال رکھتا۔ پھر وہ بلی کا بچہ اچانک غائب ہو گیا، مجھے لگا کہ اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا ہوگا، اسی لیے وہ کہیں چلا گیا۔ خیر کچھ وقت گزرا اور میں تھوڑا بڑا ہوا اور قرآن کا حافظ بن گیا۔ ایک دن میں درخت کے نیچے بیٹھا تلاوت کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ جن کا نورانی چہرہ تھا میرے پاس آئے اور میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ جب میں نے ان سے شکریہ ادا کرنے کی وجہ پوچھی تو وہ بولے کہ جس بلی کے بچے کو آپ کی جان بچائی تھی وہ کوئی عام بلی کا بچہ نہیں تھا، وہ ایک جن تھا جو انسانی شکل میں وہاں موجود تھا اور اسی مشکل وقت میں آپ نے اس کی مدد کی، اس لیے اب ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اس دن پہلی بار میری جنات سے ملاقات ہوئی تھی، اس دن سے جنات کی اور میری دوستی شروع ہو گئی، پھر وقتاً فوقتاً ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں۔ پھر امام صاحب بولے بیٹا جنات کو تمہاری بھی ایک پسند بہت زیادہ بات آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ تم سے دوستی کر رہے ہیں اور تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ میری ایسی کون سی بات تھی جو جنات کو پسند آ گئی؟ امام صاحب بولے بیٹا اس دن اتنی تیز بارش کے باوجود تم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے تھے، بس تمہاری یہی بات ان جنات کو بہت زیادہ پسند آ گئی۔ اب جس طرح میں جنات کا دوست ہوں تم بھی اسی طرح ان کے دوست ہو اور وہ تمہاری وقتاً فوقتاً مدد کرتے رہیں گے اور تم بھی ان کے کام آتے رہنا۔ امام صاحب نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتار کر مجھے پہنائی اور ایک تسبیح مجھے دی اور کہا کہ بیٹا ان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ میں نے منع کرتے ہوئے کہا کہ نہیں امام صاحب، یہ تسبیح تو آپ کی ہے اور یہ انگوٹھی بھی آپ کی ہے اور ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہی دیکھی ہے، میں نے یہ نہیں رکھ سکتا۔ امام صاحب بولے بیٹا یہ تسبیح اور انگوٹھی میرے پاس ضرور رہتی لیکن یہ میری نہیں، مجھے بھی جنات نے تحفے میں دی تھی، لیکن اب سے یہ تمہاری ہوئی اور اب تم نے ہمیشہ ان کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ میں نے امام صاحب کا یہ تحفہ قبول کر لیا۔ اتنی دیر میں چاند کے آگے سے بادل ہٹ گئے، چاند کی روشنی زمین پر پھیلنے لگی۔ امام صاحب بولے بیٹا اب میں تمہیں سیدھا راستہ سمجھاتا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے کیا؟
امام صاحب بولے نہیں بیٹا، اب ہمارا ساتھ اور تمہارا اتنا ہی تھا۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، پھر آپ سے مسجد میں ہی ملاقات ہوگی۔ امام صاحب مسکرائے اور بولے بیٹا شاید تم نے سنا نہیں، میں نے کہا تھا کہ ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ میں نے کہا جی میں سمجھ گیا۔ امام صاحب نے بہت گرم جوشی سے مجھے گلے لگایا، میرا ماتھا چوما اور بہت ساری دعائیں دیں۔ پھر میں وہاں سے نکل گیا۔ امام صاحب کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے میں گاؤں تک پہنچ گیا۔ پھر 2 دن بعد اپنے شہر اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ سفر کی وجہ سے تھکاوٹ بہت زیادہ ہو چکی تھی اور اسی تھکن کی وجہ سے میں گھر آ کے لیٹ گیا اور سو گیا۔ تقریباً پورا دن پوری رات سو کر ہی میں نے گزاری۔ اگلے دن 12 بجے اٹھا اور امی سے کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ امی نے کھانا میرے آگے رکھا اور بولی کہ بیٹا کھانا کھا کر جاؤ اور امام صاحب کے بیٹے سے مل لو اور تعزیت کر لو۔ امی کس کی تعزیت کی بات کر رہی ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ کیا بات ہے آپ بتائیں، میں نے بولا۔ امی نے کہا مسجد کے امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تمہاری ان سے بہت اچھی سلام دعا اور دوستی تھی، تو اسی لیے بول رہی ہوں کہ جا کر ان کے بیٹے سے مل لو اور تعزیت کر لو۔ امی یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ امام صاحب کا انتقال کب ہوا اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ امی بولی بیٹا جس دن تم کراچی سے نکلے ہو اس کے اگلے دن ہی امام صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب تم سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا، تم راستے میں تھے، ہم تم کو کس طرح بتاتے؟ ابھی میں نے پہلا نوالا ہی اپنے منہ میں رکھا تھا اور ایسے ہی باہر نکال دیا۔ یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ابھی 2 دن پہلے تو امام صاحب کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، وہ تو زندہ سلامت تھے اور مجھے گاؤں میں ملے تھے۔ ان کا انتقال 1 ہفتے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ امی آپ نے غلط اعلان سنا ہوگا۔ امی نے جواب دیا اچھا اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو جاؤ خود ہی جا کے کنفرم کر لو۔ میں نے کھانا چھوڑا، چپل پہنی اور فوراً مسجد کی طرف دوڑ پڑا۔ مسجد کے پچھلے حصے میں جا کر دیکھا تو وہاں امام صاحب کی قبر بنی ہوئی تھی اور تختی کے اوپر 5 دن پرانی وفات کی تاریخ بھی لکھی تھی۔ اب میرے لیے یہ بہت حیرانگی کی بات تھی اور میں سب کچھ سمجھ گیا۔ اس رات جو شخص مجھے درخت کے نیچے ملا تھا، جس نے مجھے راستہ بتایا، اور وہ امام صاحب نہیں بلکہ ایک جن تھا جو امام صاحب کے روپ لے کر میرے پاس آیا تھا، اور وہ انگوٹھی اور تسبیح جو امام صاحب کے پاس رہتی تھی وہ اسی ہی جن نے امام صاحب کی وفات کے بعد مجھے دی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ اس رات وہ جن امام صاحب کا روپ لے کر بار بار کیوں بول رہا تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے اور یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ تو آج کی کہانی آپ کو میری کیسی لگی؟ یہ ایک بالکل سچی کہانی ہے، مجھے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔